बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टूडेंट करेंगे चैप्टर 5 ट्रांसपोर्ट एंड इट्स इम्पोर्टेंस। दिस इज़ फ्रॉम विंडो टू वर्ल्ड जियोग्राफी क्लास 8। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग 5.1 टॉपिक की, मेकिंग कनेक्शंस। डू यू रियलाइज द ease with which you can travel and even communicate with people around the world in a matter of seconds? क्या आपने कभी सोचा है कि हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क में किस तरह राब्ता कायम करते हैं? चंद लम्हों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना हमारे लिए कितना आसान हो गया। ये सब बातें आज से कुछ अरसा पहले इतनी आसान नहीं थी। यानी अगर हमें एक से दूसरे मुल्क जाना था तो कई कई दिन लग जाया करते थे। अगर आप पानी के रास्ते जाते हैं या अगर आप पैदल सफ़र करते थे या ऊँटों पर सफ़र करते थे, लेकिन अब हम हवाई जहाज़ के ज़रिए कुछ घंटों में बहुत बड़ी बड़ी मुसाफतें तय कर जाते हैं। और अगर हम राब्तों की बात करें तो वो हमारे लिए कितने आसान हो गए। यानी जो लोग ट्रैवल करके एक मुल्क से दूसरे मुल्क नहीं जा सकते, वो कम से कम ऑनलाइन व्हाट्सएप के ज़रिए या इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए वीडियो कॉल्स करके एक दूसरे से राब्ते में रह सकते हैं, अपने रिश्तेदारों से, अपने बहन भाइयों से। तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो गया। और ये सब कुछ जिस चीज़ ने पॉसिबल की है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ एक्टिविटी आपको दी हुई है, कुछ आइटम्स के बारे में आपने लिखना है। आप रैंडम आइटम्स लिख सकते हैं और फिर आपने उनको एक्सप्लेन करना है कि क्या आप जहाँ रहते हैं ये चीज़ आपने वहाँ से ख़रीदी है या ये कहीं बाहर के मुल्क में बनी है और आपको आपके कंट्री में मिल गई है। तो ये सोचने वाली चीज़ है कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं और आप अमेरिका की इंपोर्टेड चीज़ें अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन हुआ है? चीज़ तो ये अमेरिका में बनी है या कनाडा में बनी है या नॉर्वे में बनी है, तो आप कैसे उस तक रसाई हासिल कर लिया आपने, या आपके घर में वो कैसे पहुंच गई है? तो यही चीज़ हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। Have you ever wondered how the things that are made elsewhere in the world landed in your country without you having to leave your country? क्या कभी आपने सोचा कि जो बाहर के मुल्क में चीज़ें बन रही हैं वो आपके मुल्क तक कैसे पहुंच रही हैं और आप अपनी कंट्री को छोड़े बगैर उन चीज़ों को इस्तेमाल करें? यानी आपको ट्रैवल करके उस कंट्री में नहीं जाना पड़ रहा उस चीज़ को परचेज करने के लिए, बल्कि वो आपकी अपनी कंट्री में अवेलेबल हैं। Some of these things have traveled a very long way to reach you. इनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कई कई हज़ार मील दूर से ट्रैवल करके आप तक पहुंची हैं। They have probably crossed oceans and mountains to arrive to your country. उनको समुद्रों के ऊपर से और पहाड़ों के ऊपर से गुजर कर आपकी कंट्री तक आना पड़ा है। Transportation has helped to deliver the things to you. और क्या चीज़ है जिसने मुमकिन बनाया है उन चीज़ों को आपके मुल्क तक लाना? वो है ट्रांसपोर्टेशन, यानी ज़राए आमदोरफ्त। Transportation means the movement of people and goods from one place to another. आपसे पूछा जाएगा what does that transportation word mean? तो एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह लोगों का और चीज़ों का आना जाना, नकलो हरकत या आमदोरफ्त। Transportation is one of the most important activities worldwide. It helps to connect regions, people in different parts of the world. ज़राए आमदोरफ्त एक ऐसी अहम एक्टिविटी है, एक ऐसा काम है जो पूरी दुनिया में मुसलसल होता रहता है, हर वक्त होता रहता है और बड़ी अहमियत का हामिल है। और ये आपको हेल्प करता है ताल्लुक़ बढ़ाने में, मिलने जुलने में, डिफरेंट लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाकर उनसे ताल्लुकात बनाने में और अपनी चीज़ें एक इलाके से दूसरे इलाके में ले जाने में, और एक इलाका दूसरे इलाके के चाहे दुनिया के किसी तीसरे कोने में क्यों ना हो, वहाँ तक अपनी चीज़ों की रसाई बनाना, वहाँ तक पहुँचाना, बी इट फॉर सोशल और इकोनॉमिक रीजंस। अब चाहे कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है, चाहे आपकी इकोनॉमी की रीजंस हैं, या आप अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हो, या आप अपने कल्चर को जो है ना इंट्रोड्यूस करवा रहे हो इनटू अदर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये हर तरीके से आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज़ in fact played an important role in the rise of civilization. The rise of Egypt and China would not have taken place it not for the growth of transportation. अब ट्रांसपोर्ट डेवलप करती गई। आप देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट पहले एक पहिया इजाद किया गया, किसी भी एक तहजीब ने एक पहिया इजाद किया, फिर उस पहिए के ऊपर उन्होंने एक जो है ना रेडी बनाई या कार्ट बनाया गया जिस पर चीज़ें लाद कर वो एक जगह से दूसरी, और मेसोपोटामियन वही थे जिन्होंने पहिए की इजाद की थी। ये वही समरियंस की बात हो रही है जिन्होंने उस पहिए से आगे फिर एक बैलगाड़ी बनाई और बैलगाड़ी से अपना सामान लाद कर पहले अपने इलाकों में और फिर अपने इलाके से बाहर तक उसको ट्रांसपोर्ट किया। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़हन में आया, तो तहजीबों के साथ साथ डेवलप होता गया हमारी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी। आप इजिप्ट देख लें, आप चाइना देख लें, जहाँ पर इतनी तरक्की, हमें इतनी डेवलपमेंट देखने को मिलती है, लेकिन
یہ ٹرانسپورٹ کے بغیر ممکن نہیں تھا. چائنا کی چیزیں سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک ہمارے یہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے. کیسے ممکن ہوا ہے؟ کیونکہ ٹرانسپورٹیشن ہے. چائنا بے شک 100 چیزیں بناتا، اگر وہ یہاں تک ہمیں پہنچا نہ پاتا تو ہم کیسے خریدتے اس کو، ہمیں کیسے پتہ چلتا. تو صرف انڈسٹری کو انٹروڈیوس کرانے میں اراؤنڈ دا ورلڈ ٹرانسپورٹیشن کا سب سے بہترین رول ہے کہ ایک چیز بن گئی ہے، اب اس کو کہیں پہنچانا بھی تو ہے نا. تو پہنچانے کے لیے ہمیں ذرائع آمدرفت کا استعمال تھا، ہمارے لیے ذرائع آمدرفت سے کنیکٹ ہونا ضروری تھا. The Silk Road, a network of routes across this Asian continent, link Asia with Northeast Africa and Europe since the ancient times. آپ کو پتہ ہے کہ بہت پرانے وقتوں میں ہمارا یہی ایک روٹ تھا، سلک روٹ یا شاہراہ ریشم ہے، جو بہت سارے روٹس کا نیٹ ورک تھا. ٹھیک ہے، اراؤنڈ دا ورلڈ لائک نارتھ ایسٹ اور ایشیا کو ملا رہا تھا یہ نارتھ ایسٹ افریقہ سے اور یورپ سے. اور آپ کو پتہ ہے یورپ میں کتنی کنٹریز آتی ہیں، پھر نارتھ ایسٹ افریقہ میں کتنی کنٹریز آتی ہیں. ایشین کانٹیننٹ جو تھا کنیکٹڈ تھا ان افریقہ اور یورپ کے کانٹیننٹ سے تھرو دس سلک روٹ. تو دا کراکرم ہائی وے لنکس پاکستان وتھ چائنا اکراس دا کراکرم رینج دو تھرو دا کنجراب پاس. سوری آپ کو بیک گراؤنڈ میں کافی سارے پرندوں کی آواز آ رہی ہوگی، ایکچولی آئی ایم سم ویئر ایلس اور مجھے آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے. تو میں اپنے لائک ویکیشنز میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہوں. انجوائے کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کام کروں کچھ نہ کچھ. اب شاہراہ ریشم کی طرح کراکرم ہائی وے بھی جو ہے نا وہ پاکستان اور چائنا کو آپس میں ملاتا ہے. اور یہاں کراکرم کے پہاڑی سلسلے کے اندر سے ہو کے یہ خجراب پاس ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ چائنا کے اندر انٹر کرتے ہیں اور چائنا والے پاکستان میں انٹر کرتے ہیں. تو ایک تو ہو گیا سلک روڈ. اس میں آپ سے وہ پوچھیں گے کہ سلک روڈ کن کن جگہوں کو آپس میں، تو آپ نے ایشین کانٹیننٹ کا لنک بتانا ہے ود نارتھ ایسٹ افریقہ اینڈ یورپ. اور کراکرم ہائی وے کا پوچھیں تو صرف چائنا اور پاکستان کی بات کرنی ہے. سیٹلمنٹ آر بلٹ ایٹ پلیسز دیٹ پرووائڈ easy access to transport routes. Settlements that are located on these routes are more likely to thrive and be successful because of the commodities and goods that pass through them. Moreover, their locations attracts industries, bringing jobs and money flowing into economy. اب settlements ایسے علاقوں میں ہونا بڑا ضروری ہے کیونکہ وہاں کے لوگ آباد ہوں گے تو بسز آ کر رکیں گی، جو کنٹینرز ہیں وہ آ کر رکیں گے. پھر وہاں گوداموں کی ضرورت ہے تاکہ جو دوسرے ملک سے مال آیا وہ ہمارے ملک میں انٹر ہوتے ساتھ ہی ان کو سیٹلمنٹس ایسی مل جائیں، رہائشیں ایسی مل جائیں، جگہیں ایسی مل جائیں جو آباد ہوں. اس کے علاوہ اس قسم کے روٹس کے پاس جو ٹرانسپورٹ کے روٹس ہوتے ہیں وہاں پر آباد کاری کرنا اس لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز بنائی، ٹھیک ہے، اور آپ نے ساتھ ہی اس کو جی ٹی روڈ پر کنٹینر میں لوڈ کر کے جی ٹی روڈ کے راستے دوسرے علاقوں میں بھیجنا شروع کر دیا. یا اگر آپ پورٹ کے پاس رہ رہے ہیں، کسی بندرگاہ کے پاس ہیں، یا کسی آپ بڑے کراکرم کے روٹ کے اوپر آپ کی آفس ہے یا آپ کی فیکٹری ہے یا آپ کا کوئی بھی کاروبار ہے، تو آپ سکسیس حاصل کر سکتے ہو. کیونکہ اگر آپ ان لینڈ کہیں بہت اندر کر کے رہ رہے ہو اور آپ کو ایکسیس جو مین روڈ کا ہے وہ بڑی دور سے ملتا ہے تو پھر پریشانی ہوگی آپ کے لیے، کیونکہ آپ کو پیسے لگانے پڑیں گے جی ٹی روڈ تک آنے میں. لیکن اگر آلریڈی آپ کا بزنس سیٹل ہوا ہے آن دا جی ٹی روڈ تو پھر آپ بڑے آرام سے اس کے اوپر سے، اس بڑے ہائی وے کے اوپر سے اپنا مال لوڈ کرو گے اور دوسرے ملک میں بھیج دو گے، ٹرانسپورٹ کر دو گے. اس کے علاوہ دوسرا فائدہ یہ کہ اگر آپ کو کوئی گودام ہے یا آپ کی کوئی دکان ہے وہاں پر، تو آپ باہر سے آیا ہوا مال ان راستوں پہ سے خرید سکتے ہو، ٹھیک ہے نا. اور جو لوگ اتنی دور سے مال لے کر آپ کے علاقے سے گزریں گے ان کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہ آپ کو وہ مال بھیج دیں اور واپس اپنے علاقوں کو لوٹ جائیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ پورا ملک آپ سے آ کے وہ مال خریدے گا کیونکہ آپ کے پاس امپورٹڈ چیزیں آ رہی ہیں. جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو کنٹینرز کو امپورٹ کرتے ہیں یا امپورٹ ہوئے ہوئے کنٹینرز کو خرید لیتے ہیں یہاں پر، تو باقی کنٹری کے اندر وہ چیز جو ہے بس انہی لوگوں سے ہمیں ملتی ہے. اور وہ چاہے وہ اس چیز کو 10 روپے میں بیچیں چاہے 10,000 میں بیچیں، پھر وہ کافی زیادہ سکسیزفل ہوتے ہیں اور تھرائیو ہوتا ہے ان کا بزنس اور بہت کامیابی ملتی ہے ان کو، اور ہماری اکانومی بڑی جو ہے نا مضبوط ہوتی ہے اس چیز سے. پھر نوکریوں کے بھی مواقع لوگوں کے لیے نکلتے ہیں کیونکہ اگر آپ کے پاس ایک بڑا گودام ہے تو آپ کو ظاہری بات ہے وہاں پر مین پاور کی ضرورت ہے. آپ کو بہت سارے لوگ چاہیے جو اس گودام کو چلا سکیں، آپ کا مال بیچنے میں آپ کی مدد کر سکیں، ٹھیک ہے نا، سامان کو اٹھا کے اندر رکھنے میں، اس کو سنبھالنے میں، اس کا خیال رکھنے میں آپ کی مدد کر سکیں. تو اس طرح کیا ہے بہت ساری نوکریاں جنریٹ ہوتی ہیں، انڈسٹری گرو کرتی ہے. Transport routes link one settlement to the other and allow people to travel to pleasure, education, and employment. Settlements that are on major transport routes have better access to healthcare, education, and jobs than settlements that are more isolated and rural.
ٹرانسپورٹ کے ایسے روٹس جو اس قسم کی آبادکاریوں کے اندر سے ہو کر گزرتے ہیں، پاس سے ہو کر گزرتے ہیں، وہاں کے لوگ بہت زیادہ جو ہے نا فائدہ اٹھاتے ہیں اس چیز کا، بڑی ان کو خوشی ہوتی ہے۔ اور کیا کہ ہم وہ لوگ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن ہو یا نوکریوں کا معاملہ ہو، اگر کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ لاہور میں نوکری کرتے ہیں، گوجرانوالہ سے یا حافظ آباد سے یا بڑی دور دور جگہوں سے اپنی نوکری پر ڈیلی بیسس پہ پہنچتے ہیں، تو یہ ٹرانسپورٹ روٹس ہی ہیں نا ان کو جو فائدہ دیتے ہیں، یعنی آسانی سے وہ بس میں بیٹھتے ہیں اپنے گھر سے اور ٹائم سے اپنے آفس پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ اسلام آباد میں، کراچی میں، لیکن ان کے گھر جو ہے وہ لاہور میں ہیں، تو وہ کراچی اسلام آباد سے ویکینڈ کے اوپر اپنے گھر آ جاتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ انہی روٹس کا استعمال کر کے۔ اس کے علاوہ اگر ہم مزید بات کریں تو یہاں جو لوکیشنز جو ہے نا انڈسٹری کو بہت زیادہ اور ہیلتھ کیئر جو ان کی ایشوز ہیں ان کے لیے بڑے بہتر ہیں، یعنی اگر ہاسپٹلس لے کر جانا ہے تو اگر آپ کو کوئی بیسک روٹ مل رہا ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں نا بھائی اس نے نہیں بچنا ہے اس کو لاہور لے جاؤ، تو لاہور والا سسٹم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ان شہروں کے پاس کوئی اچھے روٹس چل رہے ہیں، کوئی سڑکیں اچھی بنی ہوئی ہیں، تو آپ اپنے مریض کو اٹھائیں گے اور ڈائریکٹلی آپ لاہور پہنچا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فائدے والی چیزیں ہیں ساری۔ اس کے علاوہ جابس، بار بار وہ آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ جابس اور ان سیٹلمنٹس میں جو ہے نا بہت زیادہ مواقع ملتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کسی رورل ایریا میں رہ رہے ہیں، دیہات میں رہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ ایسے سیٹلمنٹ میں رہ رہے ہیں جہاں پر یہ روٹس ان کو کنیکٹ کرے، ٹرانسپورٹیشن ہے، تو پھر آپ کے لیے بڑے فائدے کی بات ہے۔ ٹرانسپورٹ روٹس آلسو برنگ وزٹرز اینڈ ٹورزم ٹو سیٹلمنٹ۔ ذرائع آمدورفت نہ صرف اس ملک کے رہنے والوں کے لیے آسانی کا سبب بنتے ہیں، ان کی صحت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی نوکریوں کے لیے، ان کے رہائشوں، ان کے آبادکاریوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، بلکہ بیرون ملک سے جو ٹورسٹ آتے ہیں، سیاح آتے ہیں سیر کرنے کے لیے، تو وہ پہلے یہی چیک کرتے ہیں کیا اس علاقے کا، اس ملک کے روڈز اچھے ہیں، کیا وہاں پر ٹرانسپورٹیشن کی سہولیات بہترین ہیں، تاکہ ہم انجوائے کر سکیں اپنے وزٹ کو، تاکہ ہم انجوائے کر سکیں، وہاں سیر و تفریح کر سکیں، اور ہمارے ٹورس کو کمفرٹیبل بنایا جا سکے گا اگر ہم اس ملک میں جاتے ہیں۔ تو اگر ہمارے پاس یہ ٹرانسپورٹ سیٹلمنٹس کے آس پاس موجود ہیں، ٹرانسپورٹ لنکس موجود ہیں، تو ایسے روٹس موجود ہیں، تو ہمارا ٹورزم جو ہے وہ آسمان کی اونچائیوں کو چھوئے گا، اور اس سے بہت زیادہ ریونیو آتا ہے ہمارے ملک کو۔ لاکھوں سال میں ہمارے ملک کا رخ کرتے ہیں، یہاں پر آ کر ہمیں اتنا پیسہ دے کر جاتے ہیں، یعنی ان کے ویزاز، ان کی پروٹوکولز اور یہ ساری چیزیں، ان کا گھومنا پھرنا، پھر وہ جو خریداری یہاں سے کر کے جاتے ہیں، اور دیکھیں وہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں خریدتے، وہ کئی لاکھوں پر محیط یہاں کی خریداری کر کے جاتے ہیں۔ ان میں کپڑے ہوتے ہیں، ان میں کلچرل تھنگز ہوتی ہیں، ان میں ہینڈی کرافٹس ہوتے ہیں، ان میں فرنیچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بڑی ساری چیزیں وہ یہاں کو جو جو چیز پسند آتی ہے وہ یہاں پر خریدتے ہیں اور بلک میں لے کر جاتے ہیں، اپنے لیے گفٹس لے کر جاتے ہیں، اپنے فیملی کے لیے، اپنے ملک کے اندر وہ لے جا کر ان چیزوں کو بیچنے کی غرض سے بھی لے کر جاتے ہیں۔ اور ان ٹورسٹ سے ملنے والی رقم سے نہ صرف ہمارے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، بلکہ ہمارے ملک میں بھی فورن ریونیو آتا ہے۔